बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, लोड शेडिंग के हवाले से लोग बड़े परेशान हैं। कल गुजरांवाला और मुल्तान में लोगों ने एहतजाज किया और ये कहा है तकरीबन 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। शहरी इलाकों में 6 घंटे से 8 घंटे तक और देहाती इलाकों में 10 घंटे से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की इत्तलात हैं। यानी कि लोड शेडिंग तो ठीक ठाक हो रही है, लोग बड़े परेशान हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। लेकिन वफाकी वजीर हमाद अजहर साहब क्या कह रहे हैं, जो कि हमारी तवानाई के वजीर है, ये सुनकर। ये 1500 मेगावाट से लेके औसतन 600-700 मेगावाट तक शॉर्टफॉल जो है वो आजकल जारी है। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मे का रोज़ है और 40% RLNG की सप्लाई जो है वो सिस्टम में रिस्टोर हो चुकी है। हमारा टारगेट है कि कल 70% तक हम RLNG की सप्लाई जो है वो रिस्टोर कर चुके होंगे। हमारा तरबेला डैम अपनी सिर्फ 20 से 25% कैपेसिटी पे चल रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले उसके पानी के फ्लोज बहुत कम हो गए थे, क्योंकि ग्लेशियर नहीं पिघल सके साल पे। वो फ्लोज भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रहे हैं। हमारी औसतन 12 महीने में खपत 16,000 मेगावाट होती है। इस 1.5 महीने में तकरीबन वो 25,000 मेगावाट तक चली जाती है। हमारी तरसील बिजली की उसकी कैपेसिटी को 24,500 मेगावाट है, और लेकिन हम इसको बढ़ा रहे हैं। ये वफाकी वजीर के मुताबिक 600 से 1500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। लेस्को के जो चीफ है वो ये कहते हैं तकरीबन 2000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 2000 मेगावाट का शॉर्टफॉल हो पंजाब में, जो कि लेस्को के चीफ कह रहे हैं, और हमाद अजहर साहब कह रहे हैं 600 से 1500 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, तो इतनी ज्यादा लोड शेडिंग तो ना हो। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, 16 घंटे जहां पे लोड शेडिंग हो रही है, वो इतने से शॉर्टफॉल पे तो हो ही नहीं सकती है ना भाईजान। शॉर्टफॉल तो इससे कई ज्यादा होगा जो इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अगर सिर्फ इतना शॉर्टफॉल हो तो लोग ये ना कहें जो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग, जरा सुनवाइए। 11 लानिया लोड शेडिंग है और 2-2 घंटे बंद रहती है। सारी रात गर्मी से सो नहीं सकते बच्चे। लाइट जो है ना 1 घंटा आती है, 3 घंटे है नहीं लाइट। 6 बजे से लाइट गई हुई है, लाइट के साथ गैस भी गई हुई है। लाइट मुश्किल से 1 घंटा या 1.5 घंटा आती है, फिर चली जाती है। अल्लाह के वास्ते लाइट दे दो भाई, अल्लाह के वास्ते। ये सरकारी कानूनी है। हमारा वापडे का एक्सचेंज जो है वो 24 घंटे उसकी बिजली होती है। हमारा यहाँ 24 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे बिजली होती है। ये अवाम कह रही है, और शायद खकान नवाजी साहब ऑपोजिशन के एक अहम रहनुमा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ नाअहली नहीं कर रही है बल्कि करप्शन कर रही है। और शायद खकान नवाजी साहब ने तो यहाँ तक इल्जाम लगा दिया, वो कहते हैं कि फर्नेस ऑयल के एक जहाज की दरामद पर 1 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। और साबिक वजीर आजम ने यह भी दावा किया कि मैं जानता हूं कि यह रकम किसको जा रही है। तो ये ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है जी। अब सबसे पहले तो हम लोड शेडिंग के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद नैब के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि नैब से अब गवर्नमेंट को भी शिकायत हो रही है। क्या शिकायतें हो रही हैं वो भी आपको बताएंगे। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफाकी वजीर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ हैं, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मोहसिन बेग साहब सीनियर तज्ज़ेकार हमारे साथ हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। शायद खकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज नाअहलियत सामने आ गई। 7 घंटे की लोड शेडिंग क्यों है? आज अगर मुल्क में LNG ना होती तो पूरे मुल्क के अंदर 16 घंटे की लोड शेडिंग होती। आज क्यों गैस के प्लांट बंद है? आज क्यों महंगी बिजली बनाई जा रही है? ये आपकी नाअहली है। और बात नाअहली से बात करप्शन पे जाती है। पैसा बनता है जब इस मुल्क में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट होता है। 20% ज्यादा पैसे अदा करके आज मुल्क में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। एक फर्नेस ऑयल के जहाज पर 1 अरब रुपया कमीशन दी जाती है। 4 लोग टर्मिनल लगा रहे थे, सारे भाग गए, इसलिए कि आपके वजीर पैसे मांग रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म को इस बात का इल्म नहीं है? क्या इंटेलिजेंस के इदारों को इल्म नहीं है? क्या नैब को इल्म नहीं है? मोहम्मद जुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जो शायद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, बहुत बड़ा इल्जाम है जो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक जहाज की दरामद पे 1 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, और फर्नेस ऑयल अब 20% ज्यादा कीमत पे हम खरीद रहे हैं। तो ये जो कुछ भी कह रहे हैं शायद खकान अब्बासी साहब, मैं जानना चाहूंगा कि उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनकी अपनी जाती राय है, या आपका पार्टी मौक़िफ़ भी यही है जो उन्होंने कहा? बिल्कुल पार्टी मौक़िफ़ यही है। अच्छा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हर रोज आप, मैं और सारे PTI के नुमाइंदे और तमाम टेलीविजन चैनल जो डिस्कशन करते हैं, उसमें ये होता है कि ये किस वजह से खराबी है। अचीवमेंट की नहीं बात होती, खराबी क्यों है।
کیوں بجلی نہیں ہے, کیوں لوڈ شیڈنگ ہے, کیوں LNG ٹائم پر نہیں آیا تھا, کیوں وہ اینگرو والے اتنے ناراض ہیں, کیوں SSGC والے اس قسم کی حمایت کر رہے ہیں. وفاقی وزیر صاحب کہہ رہے ہیں, وفاقی وزیر سے توانائی کی کہ 600 میگا واٹ سے 2000 میگا واٹ تک شارٹ فال ہے پورے پاکستان میں کے الیکٹرک کو نکال کے, کراچی کو نکال کے. جبکہ لیسکو کے چیف کہہ رہے ہیں پنجاب کی حد تک صرف کہ 2000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے. ویسے تو سچویشن مجھے اس سے زیادہ بری لگتی ہے. اگر پنجاب میں بھی مجھے لگتا ہے شاید 2000 میگا واٹ سے زیادہ کا ہی ہو شارٹ فال, جو اتنی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈ. لیکن یہ کیا, یہ لیسکو کے چیف کو نہیں پتا, یا وفاقی وزیر کو نہیں پتا, یا عوام جھوٹ بول رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو وفاقی وزیر صاحب کیونکہ نئے آئے ہیں, ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے واٹر اینڈ پاور کا. ان کو شاید بریفنگ بھی فجب کر کے دی ہو, ان کو ایگزیکٹ فگر نہیں بتائے گی. ہمارے ہاں جو سسٹم سپلائی ہے تقریباً کوئی 25,000 واٹ کی سپلائی لائنز موجود ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 سال لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. جی ہمارے جو LNG کے پلانٹ تھے وہ باقاعدگی سے چل رہے تھے, اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. اور جو فرنس آئل کے پلانٹ تھے وہ بہت مہنگے پڑ رہے تھے. اگر آپ فل کیپیسٹی ہیں تو ان کی پروڈکشن جو ہے 25 سے 30% کے قریب ہوتی ہے, اور وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. صحیح. اب کیونکہ LNG پلانٹ بند ہوئے بیکاز آف مس مینجمنٹ, آرڈر نہیں دیے گئے, $6.10 پہ آپ نے LNG لینی تھی. آج کل جو ابھی آرڈر ریپلیس کیے ہیں وہ $13 اور سم تھنگ کے اوپر ریپلیس کیے گئے, اور یہ کاسٹ عوام کو دینی پڑے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہی گورنمنٹ ذمہ دار ہے, اور گورنمنٹ کے لوگ ذمہ دار ہیں. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بریفنگ لی ہے ان سے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, لیکن میں حیران ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب بہت باتیں کرتے ہیں لیکن کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے اپنی گورنمنٹ میں. وہ ندیم بابر صاحب نے جو پہلے پیٹرول میں بحران آیا, لیکن ذمہ دار تو ٹھہرایا ندیم بابر از نو ویئر ناؤ. نہیں دیکھیں مال کما کے چلے گئے, باقی تو سارے نیب میں ہیں نا جی بیرسٹر صاحب, باقی سارے نیب میں ہیں. اس کو بھی نیب میں ہونا چاہیے تھا, اس سے باس پرس ہونی چاہیے تھی, بجائے اس کے صرف آپ نے ہٹا دیا اور وہ پہلی فلائٹ لے کے امریکہ چلا گیا. کوئی انکوائری نہیں بھگتی, کوئی کچھ نہیں ہوا. آخر جس کو آپ نے نکالا کس وجہ سے نکالا, کوئی وجہ تو ہوگی نا, تو وہ وجہ نیب کو اور عوام کو تو پتہ ہونی چاہیے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو شارٹ فال 600 یا 700 میگا واٹ کا کہہ رہے ہیں, یہ تو بالکل ہی غلط بیانی ہے, اور یہ مس مینجمنٹ مذاق ہے, بالکل مذاق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے, اور خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے تو پھر سچ بتا دیں قوم کو کہ اس کا کون ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں پہلے بھی پورے پاکستان کی لائٹ ایک دفعہ گئی, اس کا بھی ذمہ دار کوئی نہیں ٹھہرایا گیا. اب اعظم خان صاحب نے منسٹری آف واٹر پاور میں جو لوگ مینجمنٹ کر رہے تھے نا جی, لوڈ مینجمنٹ, وہ سارے نکال دیے. اور پتہ نہیں ان کو کیا غصہ تھا اس پہ. وہ لوگ وہ تھے جو مینجمنٹ کرتے ہیں. کس نے نکال دیا؟ منسٹری سے نکال دیا. کس نے نکال دیا؟ اعظم خان صاحب نے. اور کس نے نکالا؟ اعظم خان صاحب نے نکال دیا. جی. تو منسٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ جو توانائی کے منسٹر, کیا ویلیو ہے مجھے بتائیں, کوئی ویلیو ہے؟ تو پریس کانفرنس تو وہی کرتے ہیں. تو پریس کانفرنس میں ان کو جو بریف کیا گیا وہ بتا دیا اس بیچارے نے. اس کو نہیں پتا کہ 600 یا 700 میگا واٹ کی شارٹ فال نہیں ہے, اور اس سے بجلی 10 گھنٹے یا 16 گھنٹے نہیں جاتا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ لوڈ مینجمنٹ کرتے تھے ان کو نکال دیا. وہ ایکسپیرینس لوگ تھے. کیوں نکال دیا ان کو؟ آئی ڈونٹ نو ریزن نون ٹو اعظم خان صاحب, وہ تو وہی بتا سکتے ہیں کس وجہ سے نکال دیں. وہ پنجابیوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک تو آپ کی مس مینجمنٹ ہے, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ قوم سے غلط بیانی کی جا رہی ہے. اور خود پرائم منسٹر صاحب نے لاسٹ ویک اس پہ میٹنگ چیئر کی ہے, اور وہ غصے میں تھے, وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ غلطیاں کس کی ہیں. لیکن میرے خیال میں ان کو بھی غلط بیانی سے کام. آپ کو پرائم منسٹر سے ہمدردی نہیں ہوتی ویسے کبھی کبھی؟ غصہ پرائم منسٹر غصہ کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے سر, وہ میری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے وہ غصہ تو کر رہے ہوں گے جب ایک نالائکوں کی ٹیم انہوں نے بھرتی کی ہوئی ہے, اور کسی کو باز پرس نہیں کرنے کوئی جاتا, سمپلی نکال دیا جاتا ہے. تو دیکھیں نا جس نے قوم کا, اب دیکھیں $13 پہ جب LNG آئے گی تو وہ آپ نے, میں نے اور قوم نے پے کرنا ہے. صحیح ہے. اور جو فرنس سائز سے مہنگی بجلی بنے گی وہ بھی آپ نے اور میں نے پے کرنی ہے. تو یہ قوم کا نقصان ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے, منسٹر صاحب سن رہے ہیں, میں چاہتا ہوں تھوڑا اور حوصلے سے منسٹر صاحب سن لیں. فاروق حبیب صاحب, زبیر صاحب کی طرف میں واپس جاؤں گا. جو کرپشن کا الزام لگا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, زبیر صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی, ذرا اپنا آرگومنٹ مکمل کر لیں. یہ تو نااہلی کی بات کریں. محسن بیگ صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے اس کے اندر, وہ ذرا بتا دیں کیسے ہو رہی ہے, پھر ہم گورنمنٹ سے جواب لیتے ہیں. دیکھیں نا, ہم نے الزام لگایا کرپشن ہو رہی ہے, ہم نے الزام لگایا, دیکھیں نا کچھ کامن سینس
नहीं होती। कॉमन सेंस क्या होता है? कॉमन सेंस वो होता है कि अगर आप में थोड़ा बहुत भी मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, चाहे वो इस कारोबार में नहीं है, तो आपको ये तो पता है कि आपने कब LNG की बुकिंग करनी है, ठीक है, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हों कि आपको अच्छे से अच्छी बिड पर आप फैसला कर सकें। आप कुछ महीने पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर आपको आने वाले वक्त के मुनासबत से ये भी देखना होता है डिमांड सप्लाई के हवाले से कि क्या गैप्स आएंगे और उस हिसाब से आपको ऑर्डरिंग करनी पड़ती है। जब आप ये सब कुछ नहीं करेंगे और कंसिस्टेंटली एक ही पैटर्न रहेगा, जिस तरह लास्ट ईयर आपने देखा था LNG, 2018 में भी LNG का क्राइसिस हुआ था, 2019 में नहीं हुआ था, 2018 में हुआ, फिर वो रिपीट हुआ 2020 में हुआ। इसी तरह से चीनी की शॉर्टेज का हम जब कहते थे तो हम ये कहते हैं कि जी फैसला साजी जो आपकी होती है उसको तो देख लेना। जब आपने चीनी, मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ मैक्रो लेवल की जो गलतियां होती हैं, कि जब आप चीनी की एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे ECC, तो ECC में मैं 3.5 साल मेंबर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा एक होता है कि आपको ये डाटा प्रेजेंट किया जाता है कि जी आपकी इस वक्त कितने स्टॉक्स हैं, आपके अगले 3-4 महीने में अगर कोई प्रोडक्शन होगी तो कितनी होगी, डिमांड सप्लाई का अगले 3-4 महीने का जायजा लिया जाता है और फिर देखा जाता है कि शॉर्टेज होगी या सरप्लस होगी, एंड अकॉर्डिंगली फैसला किया जाता है। हमने हमेशा से ये कहा था बैरिस्टर साहब, हमेशा से मेरा मौक़िफ़ ये था कि आप चलें, आप ये कहते हैं कि आपने सही की थी, आप हमें उस ECC में जिसमें 10 लाख टन आपने चीनी की एक्सपोर्ट अलाउ की थी, हमें उसके मिनट्स दिखाते कि क्या फैक्ट शीट दिए गए थे और फैसला किस। अच्छा जुबैर साहब, इसी तरह से इस पर अगर हम आए, और मैं एक और बैरिस्टर साहब एक और बात कहता जी जी जी, देखें जब ये बजट प्रेजेंट हुआ, फिर उसके बाद 2-3 तकरीरें की धुआंधार फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, और फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर ये कहा कि बिजली की कीमत हम नहीं बढ़ा रहे, एक दफा नहीं को 10 दफा कहा, और प्राइम मिनिस्टर को शाबाशें दी कि जी उन्होंने कहा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले हफ्ते, मैंने ये कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि जब आपने इसी बजट में क्रूड ऑयल और LNG पर 17% टैक्स लगा दिया है, तो वो तो फ्यूल एडजस्टमेंट में पास ऑन होगा, और आज हिलाना क्या नेपरा का कि कीमतें बढ़ जाएंगी। और मैंने ये कहा था कि एक प्लीज फाइनेंस मिनिस्टर साहब, एक आम शहरी जो है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे आम है, उसको तो ये बिजली के बिल से कंसर्न है, ये कंसर्न है कि इसमें किस मत में पड़ा है, उसको तो टोटल बिल से आपको भी उससे इंटरेस्ट होगा। तो आपके और मेरे लिए बिजली महंगी हो गई है पाकिस्तानियों के लिए, नेपरा ने आज बता दिया, वो वजह भी बता दिया। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक इतना बेसिक, ये देखे ना, ये झूठ होता है। जब ठीक हो गया, आपने बड़ा क्लियरली बताया। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं जी कि एक जहाज की दरामद पे फर्नेस ऑयल की 1 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, और मुझे पता है कि पैसा किसकी जेब में जा रहा है। आपको भी पता है कि पैसा किसकी जेब में जा रहा है? पता तो बता दें। आपने उसमें से अपना हिस्सा मांगना तो आपको नहीं मिलेगा। सर मैंने क्यों हिस्सा मांगना है? मैं तो बेचारी अवाम हूँ जो तड़प रही है, बिलख रही है। बहुत इल्जाम है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इल्जाम है जी। एटलीस्ट एज अ मिनिमम आप पार्लियामेंट्री कमेटी बुला लें और कहें कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब आप आगे अपने बयान की वजाहत करें पार्लियामेंट्री कमेटी में, या जो भी आपका तरीक़ेकार है जो डिटर्मिन कर सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम सच है या नहीं है। बड़ा सिंपल है, बट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट कम बैक एंड चैलेंज हिम कि जी आपने किस बेसिस पर इल्जाम लगाया है, तो फिर इसका मतलब है कि साफ जाहिर है कि जो वो कह रहे हैं सच है। इतना बड़ा इल्जाम लगा के और प्राइम मिनिस्टर साहब भी चुप करके बैठते हैं, और वो भी मुझे पता है उसमें भी इल्जाम भी प्रूव हो जाएगा, तो वो कहेंगे कि पिछले हुकूमतों की वजह से खा रहे थे पैसे, वो भी उस पर लगा देंगे। अच्छा चलिए आप साथ रहिए, हम फारूक हबीब साहब से ज़रा इसका जवाब लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सुन लें आप भी वो कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। फारूक साहब पहले तो ये करप्शन के इल्ज़ाम का ही जवाब दे दें, क्योंकि बड़ा ग्रॉस एलिगेशन है, और खान साहब तो वैसे ही करप्शन के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है और एंटी करप्शन मैंडेट लेके उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। तो ये जो कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी के 1 अरब एक जहाज़ में करप्शन का पैसा बनाया जा रहा है और वो किसकी जेब में जा रहा है मैं ये भी जानता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, उसके सामने कह रहे हैं, तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट एज द गवर्नमेंट मिनिस्टर? उसके बाद फिर हम वो नाअहली वाली जो बात है उसकी तरफ आते हैं, वफाकी वजीर क्या कह रहे हैं, चीफ क्या कह रहे हैं। जी देखें बात ये है, मैं ज़रा एक्सपेक्ट करूँगा 8 मिनट हो गए, आपने काफ़ी
काफी 20 मिनट अपना इंट्रो और सर आपको पूरा टाइम मिलेगा। जान जी फरमाइए, मुझे भी जरा मौका फराहम करेंगे। देखें, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक डायलेमा है। डायलेमा ये है कि वो लंदन गए थे और लंदन जाके उन्होंने कहा था कि मेरी खिदमात जो हैं वो आगे कबूल हो सकती हैं, मुझे आप इजाज़त दें। उनको इजाज़त नहीं मिली, उनको जो है वो सुर्ख झंडी दिखाई गई। अब वो इस्तराब का शिकार हैं, इधर उधर की टामक टोइयाँ मारते हैं। वो शख्स जो खुद LNG के केस के अंदर जो है नैब की केसेस को, रेफरेंसेस को भुगत रहा है, वो खड़ा होकर इल्ज़ाम लगाता है जी 1 अरब की करप्शन हो गई। मैं आपके साथ फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी के आखिरी साल के अंदर एहतशाम साहब डेटा पे बात होगी। अब 20% पाकिस्तान के अंदर जो बिजली बनाई गई वो फर्नेस ऑयल के ऊपर बनाई गई। अगर उस वक्त 20 जहाज आए तो इसका मतलब ये है कि 20 अरब रुपए की जो करप्शन हुई वो शायद खाकान अब्बासी की जेब में गई। वो क्या एयर ब्लू के जहाज खरीद लेने के ऊपर खर्च होती रही? इसका जवाब शायद खाकान अब्बासी साहब दे दें। 2016-17 में 35% बिजली जो है वो फर्नेस ऑयल के ऊपर बनाई गई। 35 लाख टन जो है वो फर्नेस ऑयल के ऊपर नून लीग ने बिजली बनाई, जबकि उस वक्त LNG के पावर प्लांट्स कमीशनड हो चुके हुए थे। ये हकाइक नहीं बताएंगे जो आज हमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा। ये 13.7% के ऊपर जो कतर के साथ LNG का 13.7% ऑफ ब्रेंट के ऊपर जो कतर के साथ इन्होंने माहिदा किया, वही माहिदा हमने 10.2% ऑफ ब्रेंट के ऊपर किया, जो जिसका आगाज उस माहिदे का 22 जनवरी 2022 जनवरी के अंदर स्टार्ट होने वाला है। आइंदा आने वाले साल में 500 अरब रुपया कौम का जो है उसके अंदर सेव होगा। फर्क देख लें, 10.2% ऑफ ब्रेंट का और 13.7% ऑफ ब्रेंट का। इन्होंने 15 साल का माहिदा किया, 10 साल के लिए लॉक किया। हमने 10 साल का माहिदा किया, 5 साल के लिए लॉक किया। पहला फर्क तो यहाँ पर आ जाता है। दूसरी बात यह है, मैं मोहसिन बेग साहब को ये बताना चाहता हूँ, बड़ा आसान होता है कि हर बंदा हर चीज का एक्सपर्ट बन जाता है। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हम दे देते हैं जी। $13 के ऊपर LNG ले ली। पहले तो इतला के लिए अर्ज ये है कि माहिदे के मुताबिक जो पाकिस्तान की कंजम्पशन है उसका 70% पाकिस्तान जो LNG इस्तेमाल करता है बिजली बनाने के लिए, वो PMLN के दौर के किए कि वो माहिदे हैं। 30% आप स्पॉट बाइंग करते हैं। अगर मुझे ये बताएं कि ब्रेंट का रेट ऊपर आज कितना चला गया है, आज $73-75 के ऊपर है, और आप देखें उसकी परसेंटेज के ऊपर आप रेट निकालेंगे, आप ब्रेंट नीचे आ जाएगा, उतनी LNG आपकी परसेंटेज के लिहाज से सस्ती हो जाएगी। जो आप स्पॉट प्राइसिंग करते हैं वो आप सिर्फ 30% लेते हैं अपनी कंजम्पशन के। ये हैं वो फैक्ट्स जिनको करेक्ट करने की खुदारा आपको जरूरत है। जहां कॉमन सेंस की बातें हमें सुनाई जा रही थी, मैं भी एक्सपर्ट नहीं, तो ये भी नहीं पूरा दीजिएगा जरा, आप सुन लें। मैंने बड़े हौसले से सुनी बातें, जरा आप सुन लें जरा। देखें बात क्या है। जो अब हम बात करते हैं कॉमन सेंस की, तो कॉमन सेंस तो ये थी कि आप टेक और पे का कॉन्ट्रैक्ट ना करते। आज 1500 अरब रुपए का कैपेसिटी पेमेंट्स का जो आप फंदा आवाम के गले में डाल के गए हैं, ये सच बताएं लोगों को। आपके दौर में 2013 में 230 अरब था, 2018 में वो 400 अरब था, आज 2021 के अंदर वो 1000 अरब हो गया। 2023 में वो कैपेसिटी पेमेंट, बिजली बने ना बने, कारखाना चले ना चले, वो फंदा आपके गले में है, वो आवाम ने पैसे देने हैं, वो 1500 अरब रुपए तक हम अदा करेंगे। फिर आप आ जाएं कि जो हमने 50 IPPs के साथ रीनिगोशिएट किया मायदा, कौम का 700 अरब रुपया हम बचाएंगे उससे। आज डैम्स, कॉमन सेंस थी, हम डैम्स बनाते। किसने हाथ बांधे थे, किसने इनके हाथ रोके थे कि 1960 के बाद इनको डैम बनाने की तौफीक नहीं हुई। आज इमरान खान आया, वो 800 मेगावाट का दासू डैम बना रहा है, 800 मेगावाट का मोहम्मद डैम बना रहे हैं, 35% काम मुकम्मल हो गया। 4200 मेगावाट का दासू डैम बन रहा है, उसके ऊपर काम जारी है। दिया मीर भाषा डैम 4500 मेगावाट है, उसके ऊपर काम जारी है। उनके फाइनेंसिस अरेंज हो गए हैं। बजट के अंदर 100 अरब रुपया रिफ्लेक्ट किया भाईजान इस साल उन डैम्स के लिए। इस कौम को बिजली नहीं चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। हिम्मत करें, सच बताएं कि आपने 35% महंगे बिजली घर लगाए हैं, किकबैक्स लेकर आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गए हैं। आज वो लोग हमें बातें करेंगे जिन्होंने करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की। जो चोर मचाए शोर वाली बात है,
حقیقت تو یہ ہے, جہاں تک رہ گی بات موجودہ جو لوڈ شیڈنگ کا, یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر معاملہ آیا تو احتشام صاحب, جہاں بجلی چوری ہوتی ہے, جہاں میٹرز نہیں, آپ پی ایم ایل این کے دور حکومت کو نکال کے دیکھ لیں, وہاں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. آج اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کسی جگہ کے اوپر نہیں ہے. آج ڈیمانڈ اور سپلائی ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں وہ ایکول ہو چکی ہے. 80% RLNG ری انسٹیٹ ہو چکی ہے جو ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے ہوئی. ڈرائی ڈاکنگ ہمارے گلے میں کیونکہ آپ نے تفصیل سے دونوں مہمانوں کی بات کا جواب دیا. جی فرمائیے, اس کے بعد جی فرمائے. کیونکہ پی ایم ایل ڈرائی ڈاکنگ کیوں ہمارے گلے پڑی, جو مینٹیننس ہے پی ایم ایل این نے لکھا ہوا ہے 15 سال میں 2 بار ڈرائی ڈاکنگ ہوگی. وہ ہم نے لکھ کے نہیں دیا تھا, انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے خود ان کے حوالے کیے تھے. آج آپ کو پتا ہے کہ ہم جو کیپیسٹی سٹوریج کے چارجز کتنا دے رہے ہیں ڈیلی کا, 10 کروڑ روپیہ ڈیلی کا دے رہے ہیں, 36 ارب روپے آپ دے رہے ہیں. یہ جو قومی جرم کر کے گئے ہیں, قومی مجرم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا باتیں ہمیں کرتے ہیں, غلط معاہدے. آج وہ ساگدار نظر نہیں آتے, ملک چھوڑ کے ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جو قوم کو بیان کرنے کے لیے سچ بولنے کی ہمت ہونی چاہیے. یہ ہم بجلی مہنگی نہیں لگا کے, یہ لگا کے گئے. اور جو آج کہتے ہیں let me give the opportunity to the other two guests. ٹرانسمیشن کیپیسٹی تھی جس کو ہم 24,000 کے اوپر ہم لے کے گئے ہیں. یہ شہباز شریف نے آن دا فلور یہ تسلیم کیا تھا کہ میں بجلی گھٹاتا جا رہا تھا, لیکن آگے فاروق صاحب آپ ذرا توقف کیجیے گا, پہلے زبیر صاحب سے لے لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. زبیر صاحب ٹھیک ہے, فاروق صاحب اجازت دیجیے گا, 2 گھنٹے اور بھی دے دیں. جی زبیر صاحب. مطلب لوگ مر رہے ہیں, بجلی ہے نہیں, لوگ مر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس حکومت کو 3 سال پہلے اتنی بجلی ملی تھی کہ وہ 3 سال سے چیزیں مار رہے تھے, آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رئی ہے, اور یہاں یہ تقریر کر رہے ہیں کہ حکومت نے کیا کہتے ہیں. بھائی آپ کو 3 سال ہو رہی ہے, چلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, بات ہی ختم ہو گئی. اگر کوئی لوڈ شیڈنگ ہی نہیں تو واٹر بہت سے علاقوں پہ سندھ میں ہو رہی ہے, بہت سے علاقے. کیا آپ بتائیں 12 گھنٹے اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ, ہائیسٹ ریکوری ریٹ ہے حالانکہ اسلام آباد کا, لیکن اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے. اتنا ڈینائی تو نہیں کرنا. فاروق صاحب ان کا جواب لے لینا. فاروق صاحب میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ ابھی فاروق صاحب حوصلہ رکھیں, آپ کی فرسٹریشن مجھے سمجھ آتی ہے. فاروق صاحب مجھے آپ کی فرسٹریشن بالکل سمجھ آتی ہے, اور سن تو لینا, میں نے کب کہا آپ سے معافی منگوا لی تھی انہوں نے بعد میں. جی محسن صاحب. اچھا جی, فیب صاحب نے کافی ساری لمبی تفصیل بتا دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں ایکسپرٹ نہیں ہوں تو وہ بھی ایکسپرٹ نہیں ہے. ان کو جو ڈیٹا ملا ہے جس کو وہ پڑھ کے سنا رہے تھے, میں باری باری جواب. یہ ڈیم جتنے انہوں نے گنوائے انہوں نے شروع نہیں کیے, یہ ان سے پہلے حکومتیں وہاں فیتے اور بینر لگا چکی ہوئی ہیں. یہ مشرف صاحب, کچھ ڈیم ایسے ہیں جو مشرف صاحب کے دور سے شروع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک بات کلیئر کر لیتے ہیں, پیسے رکھے ہیں, آن گوئنگ پروجیکٹ ہے. یہ آپ کے ان کے چلے جانے کے بعد بھی جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی پیسے دے گی, کیونکہ یہ نیشنل امپورٹنس کے پروجیکٹ ہیں جو ان سے پہلے شروع ہو گئے تھے. ایک بات, اس کا سارا کریڈٹ ان کو نہیں لینا چاہیے. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ جی ایل این جی کا جو بتا رہے ہیں کہ جی قطر والی, یس وہ 2 ٹرمینل ہیں جی ہمارے یہاں, ایک اینگرو کا ہے, ایک اقبال جٹ احمد صاحب کا ہے. ایک کی کیپیسٹی 650 ہے, ایک کی کیپیسٹی 750 ہے. دونوں انکریز کرنا چاہتے تھے, دونوں کو انکریز کے آرڈر نہیں ملے. اس لیے جو اینگرو والا ہے اس کو ڈرائی ڈاکنگ پہ جانا تھا, 15 سال سے وہ نہیں گیا. ابھی وہ جانا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ نیا شپ لانا چاہ رہے ہیں جس کی کیپیسٹی زیادہ ہے, اور ان کو اجازت نہیں مل رہی. کیونکہ ان کو اجازت ملے گی تو اقبال جٹ احمد بھی اجازت لے گا. ٹھیک ہے جی, دونوں کے پیسے بنتے ہیں. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو اسپاٹ بائنگ ہے وہ 3 مہینے پہلے آپ آرڈر دیتے ہیں, اور اس وقت جو ریٹ تھا وہ $6.10 تھا. صحیح ہے. اب جو آرڈر دیا وہ $13 پہ دیا ہے. یہ نالائکی ہے, اور آپ کے پاس گیس کے سٹوریج نہیں تھے کیونکہ آپ نے پہلے پلان نہیں کیا. نالائکی مان لینی چاہے معاہدہ پچھلی گورنمنٹ کے دور کا ہوا تھا, لیکن آرڈر تو آپ نے ابھی پلیس کرنا تھا. وہ جو معاہدہ, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں فرق حبیب صاحب کہ جو ایل این جی کا معاہدہ قطر سے ہے, اسپاٹ بائنگ نہیں, وہ ریگولر آپ کو سپلائی آ رہی ہے, لیکن آپ تقریباً 30 سے 35% اسپاٹ بائنگ کرتے ہیں جو کہ اینگرو والے ٹرمینل ہے. تو مقصد یہ ہے
یہاں تو ایک چیز کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ جو $13 کا فرق ہے نا 6 اور 13 کا، یہ قوم نے پے کرنا ہے. اور جہاں تک کروڈ آئل ہے، کروڈ آئل آپ دیکھ لیجئے، ہپکو کے نئے شیئر کسی نے خریدے ہیں جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں بہت ان ہے، اور وہ شیئر جو ہیں ہپکو نے کروڈ آئل جمع کیا اور گیس اڑ گئی. اس وقت ہپکو کا تیل چل رہا ہے اور اس کے شیئر آسمان پہ جا رہے ہیں. یہ بات فاروق حبیب صاحب کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. یہ ایک بزنس ہے، گمک ہے. کس نے خریدے؟ میں اس پہ نہیں بتاؤں گا آپ کو، یہ ان سے پوچھ لیجئے کہ کس نے خریدی اور کس کو فائدہ ہو رہا ہے. قوم کو بتائیں آپ. سر میں وہ نہیں، اگلی بات سن لیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف دور شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی اسی طرف کوئی اشارہ تھا؟ ہوگا نا جی، اور کس کی طرف ہوگا؟ ان کو پتا کس کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے دور میں لوڈ شیڈنگ تھی، واقعی تھی اور لمبی چوڑی تھی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھی کیونکہ ٹرمینلز نہیں لگے ہوئے تھے. اچانک سے انہوں نے آئی پی پیز لگائے جو کہ مہنگا ایک سودا تھا، مہنگی بجلی تھی، لیکن لوگوں کو بجلی بل نہیں تھی. اب جب انہوں نے ایل این جی کے ٹرمینل لگائے، وہ کمیشن ہوئے 2017 میں، ٹھیک ہے جی. اور وہ 12,500 کے ٹرمینلز ہیں. وہاں پہ ایل این جی سے گیس بننی شروع ہوئی، بجلی بننی شروع ہوئی ایل این جی سے، تو آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. اور اس وقت جو ریٹ تھا وہ 6 سے 7 روپے پر یونٹ تھا. انہوں نے آ کے انکریز جو کیا ہے، وہ ابھی یونٹ کے پیسے ان سے پوچھ لیں کتنے ہیں. جیسے جیسے آپ کی تھوڑی سی اوپر جاتی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، ساری سبسڈیز ختم کر دی ہیں اور اس کے باوجود بھی ریٹ بڑھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کہنا کہ جی آپ کو علم ہے اور ہمیں علم نہیں، ہم پے ہی ہیں. ہم بھی جب میرے گھر کا جب بل آتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی نالائکی اور بل میں پے کروں تو مجھے دکھتا ہے. ٹھیک ہے، زبیر صاحب واپس آئے ہمارے پاس. زبیر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. عام فہم زبان میں میرا خیال ہے پاکستانی عوام بھی سمجھنا چاہتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے نا، فاروق حبیب صاحب میں بتا دوں، حکومت وقت کو جواب دینا ہوتا ہے ان چیزوں کا جو کنسرنز اٹھائے جاتے ہیں. آپ کو مقابلے میں نہیں نکلنا ہوتا کہ یہاں کوئی کشتی کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں اس وقت کی ہوا تھی. آپ کو اسپیسیفک آپ کو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ کیوں اس کا جواب دے دیں. یو ہیو ٹو آنسر فار یور ڈیسیژن میکنگ. جو پہلا ہو جو ہم کام کر رہے ہیں، ٹیلی فون پہ ان کی آواز کلیئر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ہاں جی، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. اچھا جی، تابش گوہر صاحب نے نیب کے حوالے سے کچھ کہا ہے ریسنٹلی، اور ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب گورنمنٹ کو بھی نیب سے بہت زیادہ پرابلم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور گورنمنٹ کے مختلف لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ خیال ہے؟ میرا خیال ہے. اچھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں نیب کے حوالے سے، ذرا سنا دیتے ہیں ویورز کو. بالکل 100% یہ درست بات ہے کہ نیب کا خوف ہے. اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرتا ہے تو وہ پاکستان میں نہیں رہ رہا. نیب کا خوف اس لیے ہے کہ جو پہلا ٹرمینل ہے اس پہ نیب کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے، سب کے علم میں ہے، اور نیب کی چٹیاں ہیں سوئی صدن کو کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی مزید معاہدہ کیا ایکسیس کیپیسٹی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، ان کا کانٹریکٹ کھولا پھر سے، تو آپ نیب کی گرفت میں آ جائیں گے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ نیب کی وجہ سے بہت سے فائلیں اور کام جو جائز ہیں، جو ہونے چاہیے، رکیں. اسد عمر صاحب نے بھی نیب کے حوالے سے کچھ کہا تھا، یہ بھی سن. نیب سر وہ صرف ترقیاتی اخراجات نہیں ہے، پورا سسٹم جو ہے وہ فریز ہو کے رہ گیا ہے. اور ہم نے یہ کوشش کی تھی پچھلے سال، ایک آرڈیننس بھی لے کر آئے تھے کہ کم سے کم سرکاری افسر اور جو بزنس مین ہیں ان کے ذہن میں جو شکوک ہیں، جو ان کے لیے مشکلات ہیں، کم سے کم وہ تو فیصلے کریں نا. تو سرمایہ کاری کرنے سے لوگ ڈر رہے ہیں. میری رائے یہ، میں وزیر اعظم سے پہلے بھی بول چکا ہوں، ہمیں اب وہ فوری طور پہ قانون لے کے آنا چاہیے. ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں، اگر سینٹ کے اندر تقریباً برابر ہیں، کہ نہیں بھی وہاں سے ہوتا تو جوائنٹ سیشن کے اندر تو ہمارے پاس نمبر موجود ہیں. یہ بڑی ضروری چیز ہمیں کرنی چاہیے.
تو فاروق حبیب صاحب، ایک تو محسن صاحب نے جو کچھ کہا، اگر آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں ضرور کریں. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے تو اپوزیشن والے نیب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نیب جو ہے یہ کام کوئی کرنے نہیں دیتی اور نیب جو ہے یہ غلط کیسز بناتی ہے، اپوزیشن والے کہتے تھے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے. لیکن ابھی گورنمنٹ کے منسٹرز کو پرابلم ہونا شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں نیب کی وجہ سے سارا سسٹم فروزن ہے، کوئی کام نہیں ہو سک رہا، بیوروکریسی فائل آگے موو نہیں کرتی ہے. تو کیا وجہ ہے ان سٹیٹمنٹس کی؟ واقعی نیب کا اتنا خوف ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے، ابھی جو پہلے تھوڑی دیر مجھے بجلی کے حوالے سے بات کر لیں. دیکھیں معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ جہاں کہیں اچھا کام ہو رہا ہو جس کا ڈیو شیئر ہو، اس کو کھل کے اس کی تعریف کر دینی چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ اگر منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم یہ 10 15 سال کے عرصے کے اندر مکمل ہو سکتے تھے، تو 1960 کے اندر مومن ڈیم کا جو ہے وہ آئیڈیا سامنے آیا تھا کہ یہاں بنے گا. نہ اس کے بعد دیا میر کو ہم نے ہاتھ لگایا، نہ ہم نے داسو ڈیم کو ہاتھ لگایا. سب سے بڑا ایشو تھا ان کی فنڈنگ کا. یہ زمین لینا یا باقی معاملات کا ایشو نہیں تھا. آج اگر کام تیزی سے جاری ہے، وزیر اعظم صاحب جا کے خود اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اس کی دو بنیادی وجہ ہے. ایک، عوام کو سستی بجلی ملے، کلین بجلی ملے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنا پانی ہو جو کہ ہم 13 ملین ایکڑ فٹ ان ڈیم سے پانی ہوگا ہمارے پاس، یعنی 1,30,00,000 ایکڑ فٹ. اور آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ 70 سال میں جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ 13 ملین ایکڑ فٹ ہے، جو ہم ان 10 سالوں کے اندر انشاءاللہ بنائیں گے. اس وجہ سے ہم نے اس کو کہا کہ ڈیکیڈ آف ڈارکنیس سے نکل کے ڈیکیڈ آف ڈیمز پہ اوپر آ رہے ہیں. یہ ہے کامن سینس، یہ ہے آپ کی ترجیحات. جہاں تک رہ گئی بات آپ کی سوال کی، نیب کے متعلقہ سوال کی، دیکھیں جہاں تک نیب کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اندر قوانین کے اندر بہتری کی ضرورت ہے. نیب کی جو پروسیکیوشن کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر بہتری کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کیسز بہت زیادہ ہیں. آپ صرف آج آصف علی زرداری صاحب کا کیس دیکھ لیں، جعلی اکاؤنٹس کا. اس کے اندر ابھی تک 33 ارب روپے کی ریکوری ہو چکی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ 33 ارب کی ریکوری ہو چکی ہے تو یہ کتنے 100 ارب روپے کا اور معاملہ ہوگا جو جعلی اکاؤنٹس کے اندر ڈالا گیا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر احتساب کے نظام کو کبھی پنپ لیکن آپ کے وزراء یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 33 ارب کی ریکوری تو ہوئی ہے. فاروق صاحب وزراء یہ کہہ رہے ہیں، وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ 33 ارب کی ریکوری اپنی جگہ پہ، لیکن سینکڑوں ارب کا کام رکا ہوا ہے نیب کی وجہ سے. تو اس کی کیا وجہ ہے سینکڑوں؟ اور دوسرا یہ جو کرپشن کے حوالے سے الزام اپوزیشن نے ابھی یہ لگایا ہے شاید ککان عباسی صاحب نے. دوسرا یہ جو شیئرز والی بات بھی محسن بیگ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ گورنمنٹ میں کوئی ہے جس نے شیئرز خریدے ہیں اور گورنمنٹ میں نہیں ہے. گورنمنٹ کے قریب ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، گورنمنٹ کے قریب ہے. دیکھیں بڑا آسان کام ہوتا ہے. میں آپ کو بڑا سادہ حل بتاتا ہوں. میمو گیٹ کیس کے اندر نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے نا سپریم کورٹ. وہ کالا کوٹ آج بھی رائیونڈ کے کسی جو ہے وہ اچھے سے وارڈروب میں پڑا ہوگا. وہ کالا کوٹ شہباز شریف صاحب پہنے، یا وہ تلسمی کالا کوٹ کسی اور کے حوالے کر دیں، شاید کاکان کو پہنا دیں. وہ جائیں فائل لیں اور 184(3) کے تحت جا کر کہیں جی پبلک امپورٹنس کا میٹر ہے، میں سپریم کورٹ آ گیا ہوں، یہ میرے پاس ثبوت ہیں، یہ اربوں روپے کی کرپشن ہو گئی ہے اور جناب میں اس کے اوپر جو ہے ثبوت لے آیا ہوں. جب آپ ہوا میں تیر چلائیں گے اور صرف ہوائی فائرنگ کریں گے الزام برائے الزام لگانے کے لیے، تو اس وقت آپ کی بات کے اندر کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. یہ وہ پارٹی ہے جس پارٹی کے وزیر دفاع اقامہ ہولڈر، سابقہ وزیر اعظم اقامہ ہولڈر، وزیر پلاننگ، وزیر سابقہ داخلہ اقامہ ہولڈرز، یعنی وزیر پاکستان کے تھے، اقامے باہر کے ممالک کے لیے ہوئے تھے. پتہ نہیں کون سی ان کو غیر یقینی تھی، ان کو کیا بد اعتمادی تھی کہ اقامے باہر کے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب بنیادی چیز جو یہاں پر آتی ہے جو نیب کا معاملے میں، دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ نیب کا جو آربٹ ہے وہ ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے. یہ جو ندیم بابر صاحب ہیں یہ بات محسن بیگ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ پہلی فلائٹ پکڑ کے وہ باہر چلے گئے امریکہ. نہیں ندیم بابر صاحب جب ان سے پاکستان کے اندر ہی ہیں. اگر اپنا بیگ صاحب ان کو کال کریں گے تو ان سے بات ہو جائے گی، پاکستان کے نمبر پہ ہی ہو جائے گی. وہ ادھر ہی نہیں جاتے اور ہم نے جو انکوائریز کروائی ہیں وہ آگے بھی جائیں گی. اچھا دوسری بات ذرا سن لیں. تو انکوائریز مکمل کب ہو رہی ہیں؟ چیز یہ ہے مکمل ہو جائیں گی انکوائریز جو ہوئی ہیں انہی کمیشن کی اطلاعات کے اوپر ہٹایا بھی گیا
اور آگے ان کے اوپر فردر ایکشنز ہو رہے ہیں جو متعلقہ اداروں نے لینے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے. یہاں پر تو کبھی کسی کونسلر کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی. عمران خان نے تو جو ہے نہ صرف انکوائریز کروائی, بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر ہاتھ بھی ڈالا ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر انہوں نے تکیہ بھی کیا ہوا تھا بجٹ کے حوالے سے, جس پہ بعد میں ان کو مایوسی ہوئی, ادھر ادھر جو ہے وہ روتے پھرتے نظر آئے آپ کو. بہت سارے معاملات آپ نے دیکھے. بنیادی چیز یہ ہے کہ جو دو بزنس سول لوگوں کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہے تو اس معاہدے میں اگر پبلک ایکسیکٹر کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو اس میں بھی نیب آ جاتا ہے, تو وہاں سے تو ہم قانون سازی کر کے بہتر کر سکتے ہیں معاملے کو. دوسری بات رہ گئی جہاں تک بیوروکریسی ہے کہ نیب کا بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بیوروکریسی نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے اس ڈر سے. اس کو بھی ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. بیوروکریسی کو کوئی استثنا نہیں ملے گی, لیکن اس کو ہم ایک آئیڈینٹیفائی کر لیں اس طریقہ کار کا, وے آؤٹ کا, کہ کن کن چیزوں پہ کس ٹائم کے اوپر نیب ایکشن لے سکتا ہے. یہی بات ہم نے ان کو کی تھی کہ آپ آ جائیں, اس قانون کو مزید مضبوط بناتے ہیں, مزید بہتر بناتے ہیں, مزید کلیئرٹی کے ساتھ لے کر آتے ہیں. لیکن یہ بغل سے 34 NRO کی شکیں نکال کے لے آئے تھے کہ جناب یہ 1 ارب سے اوپر کی کرپشن کے اوپر نیب ہاتھ ڈالے گا, نیچے نیچے احسن اقبال کو نیچے نیچے جو ہے ٹھیک ہے. چلے مجھے اجازت دیں ذرا, ہاتھ نہیں ڈالے گا. 5 سال کے بعد جو شخص کرپٹ ہوگا, سن لیں, 5 سال بعد جس بندے کو سزا ہوئی ہوگی 5 سال بعد وہ اللہ کا فضل آئے گا, آٹومیٹکلی ایماندار ہو جائے گا, وہ دوبارہ سے نااہل ہو جائے گا نااہل سے. اس قسم کی شکیں لے کر آئے تھے جو پرسن اسپیسیفک تھی, جو ان کو سوٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فاروق صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کچھ کیا ہے ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. ندیم بابر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی انکوائری میں کچھ سامنے آیا تھا تو اس کے بعد انہیں ان کے عہدے سے میں نے اوورآل جو انہوں نے ایکشنز کیے ان پہ اوپر بات کی تھی. دیکھیں نہیں, وہ اس میں ایک مثال آپ یہ بھی دے رہے تھے نا, تو میں اوورآل ایکشنز کی بات کرتا ہوں. مثال کے طور پہ محسن سوال کہ وزیر اعظم صاحب کو جب بھی پتہ لگتا ہے کہ عوام کو تنگی ہو رہی ہے تو وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ آٹے کا بحران ہے, وہ چینی کا بحران ہے, تو جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف بھی FIRs وغیرہ ہم نے دیکھا, ندیم بابر صاحب کے خلاف انکوائریز, لیکن اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کو ایکشن لینا چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی نیب میں, کیونکہ سب کو نیب میں بھیج رہے ہیں تو ان کو بھی جانا چاہیے, بجائے اس کے ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو. باقی ان کی انکوائری نیب کرتا ہے نا, تو ان کی بھی نیب میں جانے. ایک بات اور یہی خان صاحب تو توقع تھی نا, اسی وجہ سے ووٹ دیے, ورنہ وہ پچھلے والے ٹھیک تھے, پھر انہی کو رکھتے ہم لوگ. پھر خان صاحب کیوں آئے؟ تو خان صاحب اسی مینڈیٹ پہ آئے تھے, ان سے یہی توقع ہے, ان کو یہی کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اب نیب کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں آپ نے بیوروکریٹس ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے, اب آپ دیکھیں گورنمنٹ کا جو پبلک ورک ہے, گورنمنٹ کے جو کانٹریکٹ ہیں, وہ کوئی کانٹریکٹر لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسی لیے گورنمنٹ کا کام رکا ہوا ہے. جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں اس میں بڑے کانٹریکٹر جاتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ نیب پکڑتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ نیب, میں پہلے دن سے خان صاحب کو بھی کہا اور میں ٹی وی پہ بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس نیب کو بند کر دیں, یہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے. آپ کے پاس FIA ہے, اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں, ان کو مضبوط کر دیں. یہ لا جو ہے یہ کسی مہذب ملک میں نہیں ہے دنیا کے کہ آپ 3 مہینے کا ریمانڈ مرڈر میں نہیں ہے, 14 دن کا ہے. پھر جس طریقے کی یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں لوگ, سال کیس بکرتے ہیں, اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہے, میں وہ پڑھ رہا تھا جی 21 سال بعد نیب سے وہ بری ہوا, 13 سال بعد بری ہوا. یہ خام خواہ قوم کا ضیاع ہے. اس کی وجہ سے آپ کی بیوروکریٹ کے پاس کیا ہے؟ انیشیٹو. آپ نے نیب نے اس سے انیشیٹو چھین لیا. اگر وہ اس وقت کوئی فیصلہ کرتا ہے موقع کے حساب سے, اس کیس کی نوعیت سے, بیوروکریٹ کا کام ہے فیصلہ کرنا. نیب اگر بند کر دیں کرپشن کون پکڑے گا؟ آپ کے پاس 70 ادارے ہیں, یا اس کا لا بہتر کریں. اصلاح کے تحت میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, نہ کوئی باہر سے آئے گا, نہ لوکل بزنس مین کمفرٹیبل, اور بیوروکریسی کبھی انیشیٹو نہیں لیں گے. اگر بیوروکریٹ انیشیٹو نہیں لیتا یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ آپ کا کہنا کہ جی اس نے 5 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا, یا 5 سال پہلے کے حالات ہوں گے, کچھ دیکھ لو. اس میں 1-2% نیب ٹھیک بھی کہتی ہوگی. میں نہیں کہتا کہ سارے بیوروکریٹ مکہ مدینہ سے آئے ہیں, اس میں بھی کرپشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
لیکن انیشیٹو مت چھینے آپ ان سے. جب چھینیں گے تو پھر خان صاحب کو بھی پریشانی ہو رہی ہے, ساری ایلیٹ جو ہے. دیکھیں نا اسد عمر صاحب اس دن ڈاکٹر ارشد ہیں سیکرٹری واٹر اینڈ پاور, انہوں نے کمیٹی میں کہا کہ نیب کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا. اب وہ تابش گور بھی کہہ رہے ہیں نیب کی وجہ سے. تو آخر کچھ تو بات ہے نا جی جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ فیلئر ثابت ہو رہی ہے. اچھا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا آج کل جو ایک موقف ہے امریکہ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. شہباز گل صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں پھر تجزیہ لیتے ہیں. آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی, شاہ رخ خان ہے اس فلم میں, اور ان کا ایک فیمس ڈائلوگ ہے میں ہوں نا. اب بلاول صاحب اپنے تمام متولیوں کے ساتھ واشنگٹن پدھار رہے ہیں یہ کہنے کے لیے آپ ڈرون اٹیک کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے کہا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. تو میں ہوں نا, تو بھائی ہم کہیں گے ہمیں نوکری دیں, وائی ناٹ, ہم سب کچھ کر کے دیں گے. بلاول صاحب جا کے کہیں گے ہم آپ کے غلام ہیں, آپ حکومت میں لائیں ہمیں, ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو بلاول صاحب واشنگٹن جا رہے ہیں نوکری کی عرضی لینے. بیگ صاحب, میں تو اس شخص کے کسی بات کا جواب دینا نہیں چاہتا. بالکل میرے خیال میں چلیں جو شخص کو چھوڑیں آپ, یہ جو بات انہوں نے کی, کیا یہ چانسز ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر کی جو پالیسی ہے اپوزیشن جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لائن لے لے اور امریکہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے؟ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جی امریکہ سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ اور اپوزیشن کو ایک ہونا چاہیے. ہمارے کرائسس سمجھیے نیکسٹ ڈور کھڑے ہیں, آنے والے دنوں میں افغانستان ہے, اس کے ایشوز ہیں اور نیشنل امپورٹنس ہے, اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. اگر پرائم منسٹر نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. نہ کرنے کے ڈپلومیسی میں بہت طریقے ہوتے ہیں, اور جو فورن پالیسی ہے اس کے اوپر بہت سوچ سمجھ کر دیکھیں آنے والے دنوں میں. نہیں تو کیا کہنا چاہیے تھا اگر دیکھیں جی, پہلی بات ہے انہوں نے آج تک سب نے ڈینائی کیا امریکنز نے کہ ہم نے کوئی کنسیشن آپ سے نہیں مانگی, ٹھیک ہے نہیں. اب ہم فیوچر سوچ لیں کہ جو وہ اڈے ہم سے مانگیں گے تو اس کے اوپر ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں یہ پاکستانی پرائم منسٹر از ناٹ الون, ٹھیک, ان کی ایگو بھی الون نہیں ہے. وقت بڑا کم رہ گیا. 22 کروڑ لوگ ہیں جس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا. کیا اس بات میں کتنا دم ہے جو گل صاحب نے کہی ہے؟ بلاول صاحب سے کتنا خطرہ محسوس کریں آپ اس حوالے سے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے پرائم منسٹر کی جو لائن؟ دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی جو لائن ہے وہ انہوں نے اسمبلی کے اندر پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی. تمام پارلیمنٹری قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے, تمام جو ہماری قومی لیڈرشپ ہے اس کو عسکری قیادت نے ان کو بریفنگ دی. جو ہماری سینسٹیو سچویشن ہے, امریکہ جو انخلا کر رہا ہے, پاکستان نے پوری کوشش کی ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے حوالے سے, اس حوالے سے اپنا کردار بھی ادا کر رہا تھا. پرائم منسٹر صاحب کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم جو ہے وہ پارٹنر ان پیس ہوں گے, پارٹنر ان کانفلکٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کے نہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس سچویشن کو ایکسپلوئٹ کریں گے, امریکہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے؟ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, پہلے تو ان کو یہاں پر قریب ہونے کی ضرورت ہے, ابھی وہ بہت دور ہیں. وہاں پہ تو ابھی دوڑ کے وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں, تو وہ جائیں پھر ٹر کے آئیں, وہاں پر گھومے پھریں تھوڑا سا, اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس آئیں گے. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی, یعنی کہ گل صاحب کا اپنا ذاتی رائے ہے ان کی, یہ گل صاحب کی آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے گورنمنٹ لیول پہ میرے پاس کہ لابنگ کی جا رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف امریکہ کے کہنے پہ؟ نہیں میرے پاس. دیکھیں بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے. جب وزیر اعظم صاحب اتنی کلیئر کٹ جو ہے وہ لائن لیں گے, اور اس لائن کو نہ صرف پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے ہر بندے نے اپریشیٹ کیا ہے, تو اس کے بعد فضل الرحمان ٹائپ کے لوگ ویکی لیکس میں آتے ہیں سامنے جو کہتے ہیں کہ جناب ہماری سروسز لیں, ہم بوٹ پالش اچھے کر لیتے ہیں. اب اس سے زیادہ نہیں میں کہہ سکتا. تو بلاول بھٹو زرداری یہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کی کیا اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے؟ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ فضل الرحمان والی لائن لے رہے ہیں نہیں لے رہے؟ دیکھیں جب وہ کریں گے, لیکن فی الحال کر نہیں رہے ہیں. لیکن فی الحال نہیں کیا. میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں, میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ وہاں نوکری کی تلاش میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے. ہر بندہ
کوئی وہاں نوکری کی تلاش میں نہیں جاتے. واشنگٹن خان صاحب بھی گئے ہیں, اگر کوئی اپنی لابنگ کرنا چاہتا ہے اس میں کیا حرج ہے. قوم کا موقف پرائم منسٹر نے رکھ دیا. بہت شکریہ محسن بیگ صاحب, فاروق حبیب صاحب, محمد زبیر صاحب. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.